अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम सिलसिला तकल्लुम का लेकर आपका मेज़बान सलमान सिद्दीकी हाजिर है। नाज़रीन कराम, हमने इस प्रोग्राम में आपकी मुलाकात अदीबों से, शायरों से, दानिशवरों से, माहिर तालीम, माहिर तामीरात, बहुत से लोगों से कराई। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराते हैं जो तहरीक पाकिस्तान का एक बहुत नामवर कारकुन, बहुत काम किया। 84-85 साल जिंदगी के उन्होंने गुजार दिए और जब से होश संभाला उन्होंने पाकिस्तान की बेहतरी, पाकिस्तान की तामीर और पाकिस्तान की तरक्की का ख्वाब देखा। मारूफ किताब उनकी जो बहुत पहचानी और बहुत पसंद की जा रही है, उस किताब का उन्वान ऑल इंडिया मुस्लिम लीग सर सैयद से कायदे आजम तक उनकी याददाश्तें, तहरीक पाकिस्तान की पूरी तारीख इन 1152 सफ़ात में उन्होंने तहरीर कर दी है। इस किताब में नामवर तकरीरकारों और माशरे के काबिल ज़िक्र लोगों ने राय दी। मुकदमा शरीफुद्दीन पीरज़ादा का इस किताब पर है और उन्होंने कहा कि इस किताब में तारीख़ पाकिस्तान का हर गोशा महफूज कर दिया गया है। जावेद चौधरी ने कहा कि अगर कोई शख्स ये किताब पढ़ ले तो उसे तारीख़ पाकिस्तान के बारे में जानने की मज़ीद कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। आइए इस नादिर शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाते हैं। मोहतरम जनाब आज़ाद बिन हैदर आज हमारे मेहमान हैं। आज़ाद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सलमान सिद्दीकी साहब। आप तशरीफ़ लाए हमारे प्रोग्राम में, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं इदारे की तरफ से भी और अपनी ज़ात की तरफ से भी आपको बहुत मुबारक करता हूँ कि आप वक्त निकाला और तशरीफ़ लाए। अदारे का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आप अदीब हैं और अदीब से पहले आप एक कारकुन हैं तहरीक पाकिस्तान के। तहरीक पाकिस्तान के बारे में आपसे आज हम बहुत सी बातें करेंगे। हम अपने नाज़रीन को बहुत सी बातों की आगाही देंगे उन सीनियर लोगों की ज़बान से, आप जैसी शख्सियत की ज़बान से, कि जो ये बताएगा कि पाकिस्तान क्यों वजूद में आया और कैसे वजूद में आया। मगर लेकिन मैं ये चाहूँगा आज़ाद साहब कि मैं गुफ्तगू की इब्तिदा करूँ आपकी इब्तिदाई ज़िंदगी के हवाले से। आपकी पैदाइश कहाँ हुई, कहाँ तालीम हासिल की और कैसे कैसे आपने ये मदारिस तय किए कि आज आप एक इंतहाई काबिल इज़्ज़त और काबिल ज़िक्र शख्सियत के तौर पर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं फैज़ अहमद फैज़, अल्लामा इकबाल और उबैदुल्लाह सिंधी के शहर में पैदा हुआ। मेरे ननियाल इंडिया में कालका में थे। जी। पाकिस्तान बनने से पहले मैं थोड़े अरसे के लिए कालका गया अपनी नानी के पास और वहीं पर ये पाकिस्तान की पार्टीशन हो गई। हम लोग मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन के कारकुन थे, बच्चा मुस्लिम लीग में थे। हमारी ड्यूटी शुरू में वाघा में लगाई गई एजाजी तौर पर और उसके बाद यहाँ पर कराची में आराम बाग में एक महाजर कैंप बना हुआ था, उसमें हमारी ड्यूटी लगा दी गई। हम ये घरों से सामान वान इकट्ठा करते थे और वो फिर जो महाजरीन ट्रेनें आती थी उनके हिसाब से उनको सामान बर्तन वगैरह हमारे जो बुजुर्ग थे दे दिए जाते थे। हमें 1 रुपया रोज का मिलता था और बंदर रोड पे मौलवी मुसाफर खाने में 4 आना का एक कमरा मिलता था। तो कभी सरदार अब्दुर्रब निश्तर, कभी मादरे मिल्लत, हमें 1 रुपया हर वॉलंटियर को रोज मिलता था खाने पीने के लिए। उसमें हमारे लिए बड़ी सादत की ये बात हुई कि उसके साथ ही मौलवी मुसाफर खाने के उस वक़्त बहुत कम आबादी थी। जामिया मस्जिद जो ईदगाह थी वो बंदर रोड पर ही थी, अभी भी जामिया क्लाथ मार्केट के साथ। तो कायदे आज़म यहाँ पहली ईद उल फितर की नमाज पढ़ने आए और मौलाना अब्दुल गनी दर्स ने वो नमाज पढ़ाई। तो हमें बड़ी खुशी हुई कि हमारे पड़ोस में ही कायदे आज़म तशरीफ़ लाए और हम सुबह से कपड़े धो धा के इस्त्री विस्त्री क्या करने होते थे, एक दिन पहले ही हमने वो तकिए के नीचे कपड़े रख दिए थे ताकि प्रेस हो जाए। तो फिर हम जब पहुंचे तो बड़ा हजूम था। तो जहाँ जूते रखे जाते हैं हमें बड़ी मुश्किल से वहाँ जगह मिली, जितने भी हम कारकुन थे। हमने एक दफ़ा तो मैंने 1944 में बहुत दूर से बच्चा मुस्लिम लीग की हैसियत से जब अप्रैल 1944 में सियालकोट तशरीफ लाए तो बहुत एक धुंधला सा नक्शा, लेकिन इस दफ़ा हमने चूँकि वो पास से गुजरे थे और हमने बहुत उनको करीब से देखा और वो ऐसी एक रोशनी है आंखों में कि हमें इसकी बड़ी सादत हासिल होती है कि हमने कायदे आज़म की आंखें देखी, नाक देखा, नक्शा देखा, उनकी गुफ्तार देखी और उनकी रफ्तार देखी। वो आज भी हमारे ज़हनों में महफूज है। ये हमारा सरमाया।
آزاد صاحب، تحریک پاکستان کی بات ہو رہی ہے تو ہم بہت سے ایسے اکابرین کو جانتے ہیں کہ جو ہندوستان کے ان صوبوں میں تھے کہ جہاں پاکستان نہیں بننا تھا اور انہیں وہاں تحریک چلائی، یو پی، سی پی، بہار وغیرہ. لیکن آپ چونکہ ان علاقوں میں تھے کہ جو پاکستان کا حصہ بنے، تو یہاں اس دور میں آپ کی نظر میں تو ساری تصویر ہوگی، کیا ماحول تھا، لوگ کیسا محسوس کرتے تھے اور کیا چاہتے تھے اس عہد میں، اس دور میں؟ دیکھیے، آپ تاریخ کو پیچھے جا کر دیکھیں. جی یہ ایک ایک مسلمان کے ذہن میں ایک بات تو تھی جی کہ یہاں ہم نے 1000 سال حکومت کی جی اور انگریزوں نے جبری طور پر آ کر یہاں پر قبضہ کر لیا، اور اب وہ اپنی اس تاریخ کو دہرانا چاہتے تھے، لیکن ان کو کوئی قائد نہیں مل رہا تھا. ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے گروہ تھے، اس میں علماء کا بھی تھا، جہادی گروہ بھی تھے، اور کچھ سیاسی ابھی اتنی میچورٹی پیدا نہیں ہوئی تھی، اس لیے کہ 90% ہر فیلڈ آف لائف میں ہندو چھایا ہوا تھا. بمشکل تمام 8 سے 10% مسلمان ہوں گے. یہ اعجاز ہے، یہ خدمت ہے، یہ ایک تاریخ کا بہت بڑا، جس تاریخ پر جس موڑ پر تاریخ کھڑی ہوئی تھی، وہ ایک ایسا تھا کہ کچھ نہ کچھ فیصلہ کرنا تھا. اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سر سید جیسی شخصیت کو دیا، جس نے قوم کو کہا کہ انہوں نے کہ آپ کا ہندو کے ساتھ، اور اس سے پہلے بھی جب وہ شیکسپیئر ان کو کمشنر برارس ملا، جب دیوناگری کا مسئلہ چل رہا تھا، تو اسی وقت ہی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اب یہ 2 قومیں کٹھی نہیں رہ سکتی، آنے والا وقت اس کو ثابت کرے گا. یہ اس کی پیشین گوئی تھی. تو جب مسلمانوں نے تعلیم کا رخ کیا تو الحمدللہ آپ دیکھیں گے کہ مسلمان آہستہ آہستہ ان میں سیاسی شعور پیدا ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہیں پر سر سید کو، علامہ اقبال بھی ان کے مداح ہو گئے، حضرت موہانی بھی مداح ہو گئے، مولانا محمد علی جوہر بھی مداح ہو گئے، حالی بھی مداح، کیسی کیسی شخصیتیں. اور پھر مشرقی اور مغربی پاکستان میں جو لوگ وہاں سے جاتے تھے تعلیم حاصل کر کے، وہ اس نے وہیں پر ایک قوم کو تشکیل دینا شروع کر دیا تھا. وہ ایک قوم بن رہی تھی. اٹھنا بیٹھنا، ان کا انداز، 5 وقت کی نماز اکٹھے پڑھنی، خواہ وہ شیعہ ہو یا سنی ہو، انہوں نے نماز ایک ہی مسجد میں پڑھنی تھی. تو اس کا جو احسان ہے، یہ آج جو پاکستان میں آپ کو تھوڑی بہت تعلیم مل رہی ہے، یہ سر سید نے، اور پھر اس کو آگے لے کر مولانا محمد علی جوہر بھی بڑھتے ہیں، قائد اعظم بھی بڑھتے ہیں، اور بہت سی، لیاقت علی خان، بڑی اہم شخصیت. آپ نے جو سوال کیا کہ وہ جو بیلٹ تھی، یہ بڑا اہم سوال ہے کہ یو پی، سی پی، حیدرآباد، دکن، کلکتہ تک یہ جو بیلٹ تھی، یہ اس پاکستان سے محروم ہو گئی. اس میں یہ عرض کروں کہ یہ بہت تاریخ میں بڑی گڈمڈ کر دی گئی ہے. تاریخ نام ہے انصاف کا، تاریخ نام ہے واقعات کو ان کے صحیح پس منظر میں بیان کرنے کا. بالکل درست کہا. یہ پاکستان کو قبول کانگریس نے کیسے کیا؟ یہ بڑے انٹلیکچوئل لوگ قائد اعظم کو، بڑے میڈیا کے لوگ، ہائی فائی لوگ ملے قائد اعظم کو کہ یہ آپ کیسا ٹوٹا پھوٹا ہوا پاکستان لے رہے ہیں. وہ 1000 میل دور، یہ 1000 میل. اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا سلمان صدیقی صاحب، بڑا اہم واقعہ ہے، تو چھوٹا سا، مگر اس کو تاریخ میں اتنی جگہ نہیں دی. جب قائد اعظم روہیل کھنڈ میں تھے تو ان کے ایک کارکن تھے، انہوں نے کہا میری بچی نے ایک رومال کشیدہ کاری پہ بنایا ہے پاکستان کے لیے، وہ آپ کو پیش کرنا چاہتی ہے. اب چونکہ وہ پردہ نشین ہے، صرف قرآن پڑھی ہوئی، آپ تشریف لائیں. قائد اعظم قریب بھی تھا، وہ بچی کے پاس چلے گئے، ہاتھ پھیرا، اس نے اس سائز کا ایک نقشہ دیا، رومال دیا. اس رومال پر نقشہ کڑا ہوا تھا، نقشہ ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کڑا ہوا تھا، اور وہ لڑکی اس معنوں میں ان پڑھ تھی کیونکہ وہ صرف قرآن پڑھی ہوئی تھی. تو انہوں نے وہ رومال ریشمی جیب میں رکھ لیا. نیکسٹ ٹائم جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے ملاقات ہوئی، وہ کہنے لگے ماؤنٹ بیٹن تم مجھے کہتے ہو میں لوگوں کو بہکا رہا ہوں؟ یہ پاکستان ایک
اس بچی میں جو پردہ نشین بچی ہے اس کے ذہن میں کیسے آ گیا ہے، اور یہی پاکستان جو ہے یہ بچے بچے کے ذہن میں آ چکا ہے، اور اس کی طرف پوری قوم، میں نے تو اس لڑکی کو جا کے نہیں سمجھایا، اس کو کیسے یہ نقشہ، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذہن میں دیا۔ اب اس بیلٹ کی بات کا ایک بہت بڑا واقعہ اس کتاب میں آپ دیکھیں گے، جب دانشوروں سے، ہندو دانشوروں سے ان کی بات ہوئی اور پھر میڈیا سے بھی بات ہوئی، یہ تاریخ کا ریکارڈ ہے، تو انہوں نے وہ کہا کہ جناح یہ کیسا آپ پاکستان لے رہے ہیں، کٹا پٹا ہوا ادھر 1000، ایک تو انہوں نے کہا بات ایمان کی ہے۔ آج تک اس بات کا کوئی حکومت فیصلہ نہیں کر سکی کہ قائد اعظم کے جو ورڈ تھے وہ فیتھ پہلے تھا، فیتھ، یونٹی اینڈ ڈسپلن۔ یہاں میں 50 سال سے ریلویز پر، پوسٹ آفسوں میں دیکھ رہا ہوں اتحاد، ایمان، نظم، کوئی کچھ لکھ رہا ہے، کوئی کچھ۔ 83 میں ایک کمیٹی بنی تھی، انہوں نے باقاعدہ پرائم منسٹرز نے اس کے اوپر ایڈمنسٹریٹو آرڈر نکالا کہ فیتھ پہلے لکھو۔ تو آپ اسلام آباد جائیں گے بلیو ایریا تک تو پہلے وہ جو پہاڑی تھی اس پہ فیتھ لکھا ہوتا تھا، اب پتہ نہیں پھر کسی نے مٹا کے، میں دوبارہ گیا ہوں تو وہ یونٹی پہلے، تو فیتھ کی بات پہلے تھی۔ جب قائد اعظم نے یہ کہا، اب یہاں سے ایک نیا موڑ تاریخ کا شروع ہوتا ہے۔ قائد اعظم نے کہا کہ یو نو پولینڈ کی کیا پوزیشن تھی، پولینڈ بھی اسی طرح مختلف حصوں پر ڈیوائڈ تھا، لیکن پولینڈ نے انٹرنیشنل کورٹ میں کیس فائل کیا اور ان کو کوریڈور ملا۔ اب یہ کوریڈور جو ہے، راہداری، یہ جب دو ملک، انہوں نے کہا آپ کی کوریڈور کیا ہوگا، تو انہوں نے کہا میرا پاکستان اس وقت مکمل ہوگا جب لاہور سے دہلی، دہلی سے لکھنؤ، لکھنؤ سے بنارس، بنارس سے کلکتہ، کلکتہ سے ڈھاکہ، اور اس کے علاوہ 4 میل مسلمانوں کی آبادی، then my Pakistan will be completed۔ تو ڈاکٹر جیکار نے اس کے اوپر ریسرچ کی کہ یہ قائد اعظم جو یہ بات کہہ رہا ہے اور یہ کر جائے گا، یہ کر جائے گا۔ تو پھر یہ ان کی وہ سنگت سبھا جو تھی، RSS، وہ قائد اعظم کو ایک خفیہ ڈیلیگیشن ملا کہ آپ اس کی کوریڈور کی بات نہ کریں، ہم کانگریس کو پریشرائز کر لیتے ہیں، ہم گاندھی کو پریشرائز کر لیتے ہیں، اور یو ول گیٹ پاکستان۔ ڈاکٹر جیکار کی آپ کتاب پڑھیں تو قائد اعظم کا یہ ایک نامکمل سا پاکستان تھا قائد اعظم، اور وہ زندہ رہ جاتے صرف 1955 تک، تو وہ یہ کوریڈور انڈیا کو مل جائے۔ پھر لیاقت علی خان اور نہرو کا آپ ایگریمنٹ دیکھیں، کتنی لیاقت علی کے خلاف فضا بنی ہوئی تھی جب انہوں نے موقع دکھایا، تو وہ پھر بھی گئے، اور ایگریمنٹ یہ ہوا کہ ہم مائنارٹیز کا تحفظ کریں گے، تم اس کا تحفظ کرو گے۔ تو تاریخ کے حوالے سے ہمیں یہ ساری چیزوں کو دیکھنا ہوگا۔ بہت عمدہ بات آزاد بن حیدر نے یہ کہی کہ جگہ جگہ لکھا جاتا ہے قائد اعظم کے 3 اقوال کے، ڈسپلن، فیتھ، یونٹی، یونٹی، فیتھ، ڈسپلن، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ تاریخی حقیقت یہ ہے کہ قائد اعظم نے کہا کہ سب سے پہلے فیتھ ہے۔ بات ہو رہی ہے آزاد بن حیدر سے، تاریخی پاکستان کے، تحریک پاکستان کے کارکن۔ حوالہ ہے تاریخ پاکستان کا۔ ناظرین، گفتگو بہت دلچسپ موڑ پر ہے، ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں، وقفے کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ وقفے کے بعد پروگرام سلسلہ تکلم کا ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ گفتگو ہو رہی ہے آزاد بن حیدر سے، اور حوالہ ہے آج ان سے گفتگو کا پاکستان، تحریک پاکستان اور ان کی خدمات۔ آپ نے کہا، بڑی عمدہ بات آپ نے، بلکہ آپ نے تصحیح کر دی کہ قائد اعظم نے پہلے کہا پہلے فیتھ، پھر اور ڈسپلن اور یونٹی، یا یونٹی اور فیتھ۔ آپ سے بات ہو رہی تھی مختلف حوالوں سے تحریک پاکستان کی ابتدا کی۔ آپ کی کتاب آل انڈیا مسلم لیگ میں آپ نے کیپشن دیا ہے سر سید سے قائد اعظم تک۔ قائد اعظم وہ شخصیت جس نے پاکستان کا خواب مکمل کر دیا۔ سر سید کا نام آپ نے اس لیے دیا ہے، غالباً میں آپ سے تصدیق چاہتا ہوں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں ذاتی طور پر کہ ایک سر سید تحریک پاکستان کی ابتدا کا پہلا پتھر تھا، کیا ایسا ہے؟ اس کو یقیناً پہلا پتھر اس لیے کہا جا سکتا ہے
کہ جب 1857 میں دہلی خالی ہو گیا، کتے چل رہے تھے، بلیاں تھی، لوگوں کی لاشیں نوچی جا رہی تھیں، اور ایک پہلے ہی مظلوم قوم اور ان پر اتنے ظلم ڈھائے گئے کہ وہ کسی نے شاعر نے کہا کہ کیا ظلم کیا دہر پہ انسانوں نے، منہ ڈھانپ لیے شرم سے حیوانوں نے، اور اب شیطنت تبلیغ کے قبضے میں کہاں، اف کے چھین لی اس دور کے انسانوں نے۔ بہت حالات خراب تھے، قوم بالکل ہی کار مذلت میں گر چکی تھی۔ اس وقت انہوں نے یہ پلان دیا کہ ایجوکیشن فرسٹ، جی، اور اسی نعرے کو لے کر قائد اعظم کی اگر آپ پالیسیز پڑھیں فار پاکستان، ایجوکیشن فرسٹ، دین اکنامکس ریولیوشن اینڈ دین ڈیفنس کو لاسٹ میں رکھا، کیونکہ جب قوم ایجوکیٹڈ ہو جاتی ہے، جب اس کی اکنامکس حالت ہے، آج جو فوج کو بجٹ مل رہا ہے، اگر آپ آج پرائرٹی چینج کر دیں، وہی پرائرٹیز لے آئیں جو قائد اعظم کی تھی کہ ایجوکیشن فرسٹ، اکنامکس سیکنڈ اینڈ ڈیفنس، تو آج پاکستان کی فوج کا جو آج بجٹ ہے یہ 4 گنا بڑھ سکتا ہے، لیکن اس میں ایجوکیشن کو فرسٹ کرنا ہوگا۔ تو سر سید نے بہت تکلیفیں بھی برداشت کی، اور اتنے ان کے ساتھ مخالفین بھی ہوئے، اس کو کیا کہا گیا، اور سر سید کو لوگوں نے مٹی پھینکی، مٹی کے گولے پھینکے، اور انہوں نے ان کے اوپر جوتے پھینکے، انگریز کا ایجنٹ تک کہا گیا انہیں، اس لیے ان کو انہوں نے جوتے اکٹھے کر کے جا کر اینٹیں بنوا لی، وہ مٹی کے گولے جو پھینکے گئے انہوں نے اس سے بھی جا کے اینٹیں بنوا لی۔ وہ ایک دیوانہ وار کام کر رہے تھے، اور آپ پھر یہ بات نہیں کہ وہ اس کا ایجنٹ تھا، ہی واز دا فرسٹ پرسن ٹو رائٹ۔ جب ایک میور نے حضور کی شان میں گستاخانہ کتاب لکھی تو وہ تڑپ کر لندن چلے گئے، وہاں وہ ریسرچ کرتے رہے حضور سرور کائنات پر، اور ان کے پاس پیسے نہیں تھے، یہاں پر انہوں نے ٹیلیکس بھیجے، ٹیلی گرامیں بھیجی کہ میرے گھر کے برتن بھیج دو، میری لائبریری بھیج دو، میری الماریاں بھیج دو، مجھے 100 پاؤنڈ بھیجو، 50 پاؤنڈ بھیجو۔ تو انہوں نے خطبات احمدیہ، اس وقت انڈیا میں بڑے بڑے علماء تھے، اس وقت انڈیا میں بڑے بڑے دارالعلوم تھے، لیکن حضور کی شان میں جو جواب دیا ہے خطبات احمدیہ میں، یا حالی سے انہوں نے جو مسدس لکھوائی ہے، وہ کہتے تھے کہ اللہ جب پوچھے گا کہ تم میرے لیے کیا لائے ہو تو میں حالی کی مسدس پیش کر دوں گا کہ یہ میں نے حالی سے لکھوایا ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ خطبات احمدیہ ہی پیش کر دیں جو حضور سرور کائنات کی شان میں انہوں نے منہ توڑ جواب دیا میور کا، وہ ان کی جنت کے لیے کافی ہے۔ تو انہوں نے ایجوکیشن کیوں، انہوں نے بچوں کو ایک بات کہی کہ بچوں تم یہاں پڑھتے ہو فزکس، کیمسٹری، بیالوجی، میتھ، سائنس، تم 700-800 سال پہلے چلے جاؤ، یہ تمہاری جتنی بھی کتابیں ہیں یہ تو وہاں قرطبہ میں اور وہاں لکھی گئی تھیں، اور ایون سرجری کے جو آلات ہیں یہ بھی مسلمانوں کی ایجاد ہے، اور آج القانون لکھی ہوئی مسلمانوں کی کتاب یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ جب علامہ اقبال گئے لندن میں اور انہوں نے دیکھا کہ ہماری ہی کیمیا کی، سائنس کی، اور جیومیٹری کی، الجبرے کی، اور میتھ کی، اور میڈیسنس کی، اور یہ آلات سرجری کے، یہ ان کی کتابوں کا ترجمہ انگریز کر کے کہاں پہنچ گئے ہیں، تو علامہ نے ایک رو کر نظم لکھی تھی، اس کا ایک شعر ہے، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، 30 ٹکڑے ہو جاتے۔ اب انہوں نے تو اس نے کہا کہ یہ تمہاری امانت ہے ان کے پاس، یہ انگریزوں کی چیز نہیں تھی، یہ انگریز تو پائرٹس تھے، یہ تو جہاز چوری کرنے والے لوگ تھے، یہ تو 2 مہینے نہاتے نہیں تھے، یہ تم ان کو واپس لاؤ۔ یہ ان کا مشن تھا کہ یہ آل فزکس، کیمسٹری، بیالوجی، باٹنی، اس کو واپس لاؤ۔ اور اس کے لیے اب اس وقت کوئی ٹیچر نہیں تھا، اگر کوئی ہندو تھے تو وہ ذرا اجتناب کر، انہوں نے انگریزوں کو بلایا
کہ ہماری چیزیں ہمیں واپس دو. اور ان کی پھر ان کے جو لگا ہوا تھا ایک ایک بوٹا پشاور میں اسلامیہ کالج بن رہا ہے, انجمن حمایت الاسلام بن رہی ہے, انجمن تبلیغ الاسلام, پورا ایک نیٹ ورک ان کا بن گیا. اور اس نیٹ ورک نے ہی پھر کام کیا. 1906 میں جب مسلم لیگ بنی ہے تو وہ اس وقت سیاستدان نہیں آئے ہوئے تھے, وہ تو جناب سلمان صدیقی صاحب آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا اجلاس تھا, اور مولانا محمد علی جوہر جامعہ ملیہ کو ریپرزینٹ کر رہے تھے, اور یہ جتنی بھی تعلیمات کی انجمنیں تھیں ان کے ریپرزینٹیٹو تھے. یہ ماہرین ایجوکیشنسٹ تھے. ان کو اس وقت خیال آیا ہوا تھا, پہلے سے ورک کر رہا تھا کہ ہمیں ایک پولیٹیکل پارٹی, وہ تو پہلے بنا چکے تھے, انگریز نے بنائی, آکٹیون نے بنائی. کانگریس جو ہے وہ انگریز اس کا جنرل سیکرٹری 15-20 سال رہا. انہوں نے پھر آل انڈیا مسلم لیگ بنائی, اور یہ ایجوکیشنسٹ نے بنائی. اور اس ملک کو چلانے کے لیے بھی جب تک ایجوکیشنسٹ وہی رول ادا نہیں کریں گے جو 1906 میں انہوں نے کیا تھا, ابھی ریوائیول کی ضرورت ہے. بہت شکریہ. آزاد صاحب یہ فرمائیے کہ آپ کراچی میں کب سے مقیم ہیں؟ میں اگست 47 سے کراچی ہی میں ہیں آپ؟ جی, میں نے میٹرک, انٹر, بی اے, آنرز, منشی فاضل, ایم اے, LLB سب کراچی میں. 47 کا کراچی کیسا تھا؟ بڑا خوبصورت تھا. میئر کراچی کا رات کو خود بندر روڈ پر چلتا تھا 2:30 بجے. یہ جو آگ بجھانے والے پانی کے ٹینکر ہوتے ہیں, یہ پورا دھلتا تھا بندر روڈ, اور ہر 2-4 فرلانگ پر ایک سویپر ہوتا تھا جس کے ہاتھ میں بالٹی ہوتی تھی. وہ بالٹی میں کسی نے سگریٹ کا بٹ پھینک دیا, پان کا پیکٹ پھینک دیا, کوئی ٹکڑا کسی عورت نے پھینک دیا, تو اتنی کلین ہوتی تھی یہ بندر روڈ, روز اس کو دھویا جاتا تھا. آپ کے اس دور کی یادوں میں اگر آپ یہ فرمائیے کہ کراچی کہاں تک آباد تھا؟ اب تو کراچی کہاں سے کہاں پہنچ گیا, لیکن آپ کو نقشہ کہاں کا یاد ہے؟ دیکھیے, کراچی ایکچولی جو کراچی مسلمانوں کا تھا, یہ کھارا در, میٹھا در میں آ کر آباد ہوئے, اور لیاری, اور یہ جو بہار کالونی لیاری میں بنی ہوئی ہے, یہ جب کارنیج ہوا, قتل عام بہار میں ہوا 46 میں, اس وقت یہ وہاں سے ریپیٹریٹ کر کے ان کو بہاریوں کو یہاں پر لایا گیا. تو یہ بہار کالونی بنی, بہار کالونی اس وقت کی ہے, اور بڑی محبتوں کی فضا تھی یہاں پر. لیاری میں بھی لیاری میں شروع میں وہی جگہ تھی. یہ آپ جو نشتر پارک ہے, جس کو پہلے پٹیل پارک کہتے تھے, اس میں 10 بنگلے تھے مسلمانوں کے. اس میں GM سید صاحب کا بھی ایک بنگلہ تھا, اور میں وہاں حاضر بھی کئی دفعہ سائنس سے ملاقات کر. اور یہ جو آپ دیکھتے ہیں اس کے سامنے اسلامیہ کالج کے سامنے عامل کالونی, جہاں فیم سعید, اس میں 20-25 بنگلے تھے, اور 90% ہندوؤں کے تھے اور 10% مسلمانوں کے تھے. اور اس وقت ٹم ٹم چلتی تھی, اور جس کے پاس ٹم ٹم تھی اس کا مطلب ہے کہ یہ لکھ پتی ہے, کروڑ پتی کی بات نہیں ہوتی تھی کہ یہ لکھ پتی آدمی ہے. اس کی ہندو عورتیں یا مسلمان عورتیں, وہ مسلمان عورتیں تو پردہ, تو آگے 2 گھوڑے ہوتے تھے, وہ بڑے سجے ہوئے, وہ ٹم ٹم ہوتی تھی. اور پورے کراچی میں 10 یا 12 یا 15 کاریں, اور وہ بھی دھکا سٹارٹ. دھکا سٹارٹ یہ ہے کہ وہ پہلے ایک سسٹم ہوتا تھا, اس کے اندر ایک پائپ ڈالا جاتا تھا, یوں ہینڈل والا, لوہے کی راڈ ڈال کے اس کو پہلے تو گرم کیا جاتا تھا, پھر وہ کار چلتی تھی. تو بڑا یہ ایسے ہمیں وہاں سے بولٹن مارکیٹ میں یہ جیل ایسے لگتی تھی کہ جیسے یہ شہر سے بہت دور ہے. یہ رائٹ سائڈ پر جہاں بندوخاں بنا ہوا ہے, یہ سارا خالی علاقہ تھا. اور یہ خدا داد کالونی, یہ PCHS, یہ ناظم آباد, یہ نارتھ ناظم آباد. یہ جب ناظم آباد بنا تو 3 روپے گز تھا, اور جب نارتھ بنا تو 4 روپے گز تھا. تو لوگوں نے ہڑتال شروع کر دی کہ بھائی یہ تو ناظم آباد 3 روپے گز دیا گیا ہے, اور یہ نارتھ ناظم آباد 4 روپے گز. تو 1 روپے گز کے اوپر ہی جلوس نکلنے شروع. تو یہ بہت چھوٹا سا شہر تھا, خوبصورت شہر تھا, اور محبتوں کا شہر تھا.
یہ سندھی اردو مشاعرے ہوتے تھے 14ویں کی چاند کو. اچھا. 14ویں کی رات کو چاند کو سندھی اردو مشاعرہ ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ مرحوم کرے، ایک عمر جاموٹ تھے، وہ اس کا اہتمام کرتے تھے اور میں بھی ان میں شرکت کرتا تھا. بڑی محبتوں کا شہر. تو آزاد صاحب فرمائیے کہ اتنا محبتوں کا شہر اور پورا پاکستان کی یہی فضا تھی، سب ایک دوسرے کے ساتھ ذہنی دلی قلبی طور پر قریب تھے، پھر وہ تقسیم کا سلسلہ کہاں شروع ہو گیا جس کی انتہا 71 پہ ہوئی، وہاں تک کی بات میں عرض کرتا ہوں. آپ اگر اخبارات اٹھا کر دیکھیں 1952 سے 1970 تک یہ خادم جہانگیر پارک میں 2 جلسے، پورے کراچی کی ریپرزنٹیشن ہوتی تھی، 2 جلسے ہوتے تھے. ایک میلاد النبی کا، اس میں مولانا عبدالحمد بدایونی JUP کے صدر، اس میں ابن حسن جارچوی شیعوں کی طرف سے، اس میں شام الحق تھانوی، اور ایک سوامی کلجگانند تھا، سوامی کلجگانند تھا وہ اچھوتوں کا، اور اسی طرح کبھی کوئی ہندو اور بھی. لیکن یہ تینوں کے تینوں مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی کے ممبر تھے، اور یہاں پر کبھی کوئی لسانی فساد یا شیعہ سنی فساد نہیں ہوا جب تک کہ یہ 70 تک وہ، چونکہ آرگنائزر میں ہوتا تھا. ایک بڑی فضا تھی، کوئی کسی کے کوئی خلاف نہیں تھا. کراچی میں بڑی محبتوں کی ہم آہنگی کی فضا تھی، کوئی کسی کے خلاف نہیں تھا. یہ بدامنی بد نظمی آج ہے، یہ اس عہد میں نہیں تھی. بات ہو رہی ہے پرانے کراچی کی، اس کراچی کی جو آزاد بن حیدر کی یادوں میں محفوظ ہے. گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے، مگر اس وقت ہم جا رہے ہیں ایک وقفے پر. ہمارے ساتھ رہیے گا. وقفے کے بعد ناظرین ایک مرتبہ پھر سلسلہ تکلم کا، گفتگو آزاد بن حیدر سے. موضوع اس وقت جو ہم نے چھیڑا ہوا ہے وہ ہے پرانے کراچی کا، اس کی محبتوں کا، لوگوں کی قربتوں کا اور اس زمانے کے ماحول کا. تو آپ کہہ رہے تھے کہ اس وقت تک جب تک یہ سب رہے مسلم لیگ، کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا کہ اختلاف ہوا ہو یا جھگڑا ہوا ہو، کسی بنیاد پہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے مقابل آئے. بالکل نہیں ہوا. تو اس کے بعد پھر آپ یہ کب تک دیکھتے رہے یہ فضا؟ دیکھیے، یہ فضا اس وقت خراب ہوئی 1965-64 میں، جب فاطمہ جناح مادر ملت کے الیکشن میں حسن شیخ ان کے چیف الیکشن ایجنٹ تھے. یہاں ایک کمیٹی بنی، اس میں شیخ مجیب الرحمان یہ خادم بھی. تو فاطمہ جناح کے دستخط کرا کے ہم لوگ ایوب خان کے خلاف نامینیشن فائل کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک آف کی بلڈنگ راولپنڈی گئے. مادر ملت کے الیکشن میں میرے دفتر کے ساتھ عوامی لیگ کا دفتر تھا. میرا 12 ریڈیو پاکستان کے ساتھ 12 بہادر مارکیٹ تھا، بہادر شاہ، اور 13 عوامی لیگ کا دفتر تھا. اور شیخ مجیب کے ٹیلی فون جتنے بھی آتے تھے ان کے پاس فون نہیں تھا. تو یہی پھر مادر ملت کا الیکشن ہوا. مادر ملت کے الیکشن میں ٹکٹ بورڈ، ایپیلیٹ بورڈ میں بھی میں شامل تھا. جو آپ نے کہی کہ یہ کہاں سے شروع ہوا. اب آپ دیکھیں لورا لائی، مالا کنڈ، ٹنڈو جام، ٹنڈو الیار، کاموں کی، ان جگہوں کے تو الیکشن کے رزلٹ آنے شروع ہو گئے 5-6 بجے. اور مجیب الرحمان یہاں لکھم ہاؤس میں مجھے کہہ کر گیا تھا کہ 80,000 ووٹوں میں سے ہم تم کو 30,000 ووٹ دے گا، تم صبح 5 بجے فون کرنا. یہ سوروردی کی کوٹھی پر. تو اس دن خیر لائن ڈسکنیکٹ تھی، انہوں نے 30,000 ووٹ دیا. یہاں پر 50,000 ووٹوں میں سے ہمیں 11,000 ووٹ چاہیے تھے. اس میں بہت ہی بڑی ایک انٹرنیشنل قسم کی وہاں پر ریگنگ ہوئی. اور اگر فاطمہ جناح جیت جاتی، اور پھر کچھ لوگوں نے ایوب خان کو سمجھایا بھی. اب خوشی میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ ڈما ڈم جلوس نکالتے ہیں.
غالباً 2 جنوری کو یہ رزلٹ نکلا ہے، 2 جنوری 65 کو. 4 جنوری کو ایوب خان کے صاحبزادے گوہر ایوب نے ایک جلوس پٹھان کالونی سے نکالا. جی وہ جلوس لیاقت آباد سے ہوتا ہوا آیا. چلو جلوس میں نکلنا کوئی بات نہیں ہے. مجھے جسٹس لاری نے فون کیا کہ تم فوراً لیاقت آباد پہنچو، یہاں پر گولیاں چل رہی ہیں. اور یہ میں بھی پہنچتا ہوں تو مجھے کچھ حالات بتلاؤ. تو وہ بہت گولیاں چلیں، لاشیں گری ہوئی تھی. ایک داؤد سبحانی تھا حریت کا بہت بڑا ہمت والا، وہ میں نے کہا یہ ندی سے کیسے پار کرے، میں کار تو ادھر کھڑی کر دیتا ہوں. وہ کہنے لگا میں موٹر سائیکل بھی، اور مجھے رپورٹنگ کرنی ہے اور فوٹو لینی ہے، تو تم ایسا کرو کہ یہ پچھلے سائڈ سے آ جاؤ. تو بہرحال وہ ساری میں نے پھر رپورٹ کی جسٹس لاری کو بھی، فاطمہ جناح کو بھی. یہ تھوڑی دیر کے بعد پھر مادر ملت آ گئی اور اس نے آئی جی کو آ کر کہا کہ تم ان معصوم لوگوں کو کیوں مار رہے ہو، اگر میں ہار گئی ہوں یا جیت گئی ہوں، فائر اپان می. تو وہ پھر کانپنے لگا. ڈی آئی جی آصف مجید تھا. تو یہاں سے پھر ایک لسانی نفرتوں کا آغاز ہوا. جذبہ پیدا ہوا. ورنہ اب سردار عبدالرب نستر سے یا خان عبد القیوم خان ایسا نہیں ہے. مسلم لیگ میں یہاں بھی بہت ماشاءاللہ، میں خود پٹھان کالونی میں جاتا تھا، وہ خیبر کالونی میں جاتا تھا، لیکن یہ ایک 5th ایلیمنٹ، 5th کالمسٹ بیچ میں آگے تھے. یہاں سے لسانی فسادات کا آغاز ہوتا ہے. صاحب یہ تو یہاں کی آپ نے صورتحال بتائی کراچی کی. اب یہ فرمائیے 70 میں بنگالی کیوں الگ ہو گیا ہم سے؟ ہاں 66 میں غالباً فیبروری میں اعلان تاشقند کے بعد چودھری محمد علی سابق وزیر اعظم نے ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی. اس میں شیخ مجیب الرحمان بھی تھے، مولانا مودودی بھی تھے. ہماری طرف سے اس وقت کے جنرل سیکرٹری شوکت اجاز نے جانا تھا. وہ انڈر کسٹڈی بھی تھے، بیمار بھی تھے. تو انہوں نے جیسے آپ نے نوٹس لکھنے ہیں اپنی تقریر مجھے دے دی. انہوں نے کہا کہ یو ول ریپرزینٹ می ان دا نیشنل کانفرنس. تو جب بڑا اچھا ماحول تھا، تقریریں ہو رہی تھیں. 1-2 واقعات ایسے ہیں میں ابھی ریکارڈ پہ نہیں لانا چاہتا. اور شیخ مجیب الرحمان نے اس میں 6 نکاتی پروگرام پیش کیا. اس میں بڑا ہلہ گلا ہوا. یہ آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا کہ یہ اس پاکستان، یہ شیخ مجیب الرحمان، غلام جیلانی، یہ جو وہ ہے نا سپریم کورٹ کی جیلانی، مس جیلانی، ان کے والد کے یہاں ٹھہرا ہوا تھا. تو مجیب سے میری دوستی تھی. وہ مادر ملت کے الیکشن میں پارلیمنٹری بورڈ، یہ وہ کٹھی تقریریں کرنی، ٹرینوں پہ سفر کرنے، تاش کھیلنے، بڑی چائے میری وہ بنانا میں نے اس کی. تو مجیب نے مجھے کہا کہ یہ 6 نکاتی پروگرام یہ ہے، تم دیکھو، تمہاری آنکھیں ہیں، پڑھو. وہ کاغذ میرے پاس آج محفوظ ہے جناب. اس نے کہا کہ ہم ایسٹ پاکستان میں 55% ہیں، آپ لوگوں نے 56 کا بنایا دستور، ہمیں 50% کر دیا، ہم نے مان لیا. آپ نے خواجہ ناظم الدین کو ڈسمس کیا، ہم نے مان لیا. آپ نے تمیز الدین کو ڈسمس کیا، بنگال کے رہنے والے مشرقی بنگال کا منہ سے نہیں نکلتا تھا اسے، وہ ہم نے قبول کیا. آپ نے فاطمہ جناح کے الیکشن میں انٹرنیشنل ریگنگ کی. اب یہ بتلاؤ کہ 65 کی جنگ میں جب آپ پر حملہ ہوا، اس کے پاس کاغذ تھا پڑا ہوا جناب، وہ کاغذ آج اس کی نقل میرے پاس ہے. اس نے کہا جی ایچ کیو آپ کے پاس، ایئر ہیڈ کوارٹر آپ کے پاس، نیول ہیڈ کوارٹر آپ کے پاس، ہمارے پاس کیا ہے؟ کون ہمیں بچاتا؟ اور پھر اس نے دوسرا کاغذ دکھایا، یہ آن ایئر آ رہا ہے. اس نے کہا کہ اتنے جنرلز ہیں 5 سٹارز، ویسٹ پاکستان تمہیں نظر آتا ہے کوئی 5 سٹار؟ 4 سٹار کوئی نظر آتا ہے؟ جی لیفٹیننٹ جنرل تمہیں کوئی نظر آتا ہے؟
اور اتنے بریگیڈیئر 35 یہاں 5, یہ اتنے میجر جنرل یہاں 3 4, چھوڑو اس کو, مارو گولی. CSP آفیسر, سیکٹری کتنے ہیں, ہمارا کتنا ہے؟ اٹ واز اونلی 10% سر, 10% ہم نے ان کو ریپرزینٹیشن دی. پھر اس نے کہا جھوٹ کتنا دیتا ہے, ہمارا فارن ایکسچینج کتنا آتا ہے. یہ ہم نے پھر بھی, اس نے ایک بات کہی کہ یہ کوئی فائنلائز نہیں ہے. اس نے پھر جیت گیا جب 70% سیٹیں, تو اس نے پھر بھی کہا, دولتانہ کو ایک تاج الدین آزاد کے سربراہی میں ایک ڈیپوٹیشن بھیجا کہ آپ جا کر دولتانہ آ جائے, ولی خان آ جائے, مفتی محمود آ جائیں, شاہ نورانی آ جائیں, 5-6 آدمی آپ اپنے جتنے بھی الیکٹڈ ہیں آ جائیں, ایک کمیٹی بنائیں اور اس کی ریکنسائلیشن کریں کہ خدا کے واسطے ہمارا تحفظ ہونا چاہیے. ہمارے پاس نہ GHQ ہے, نہ ایئر فورس ہے, نہ لینڈ ہیڈ کوارٹر ہے, اسٹیٹ بینک آپ کے پاس ہے. یہ رائٹ سیکول قائد اعظم نے کہا تھا, کہتا ہے میں تو بھائی سائیکلوں پر مسلم لیگ کی ممبر سازی کرتا رہا ہوں آزاد بن حیدر, میں کیسے, پھر اب بات ڈیموکریسی کی آتی ہے. یحییٰ خان نے کہہ دیا تھا کہ ہی وڈ بی دی نیکسٹ پرائم منسٹر, ریکارڈ پر ہے. اور اس کے بعد پھر یہ ادھر تم ادھر ہم اور 50-50 اور کیا کیا نعرے لگے. لیکن لاسٹ تک مجیب الرحمان جو تھا, کیوں کہ اس کو کیا تکلیف تھی کہ اگر وہ پرائم منسٹر بن جاتا یقیناً وہ ایسٹ پاکستان کو ڈیولپ کرتا, وہ کوئی نہ کوئی اس کا نتیجہ نکالتا کہ اس میں آرمی میں بھی. اب وہی تو ایسٹ پاکستان ہے, ان کا آپ ریزرو بجٹ دیکھیں کتنے ڈالر ان کا بجٹ اٹھا ہے, ہمارا دیکھیں کتنا, اور ہم ان سے چھوٹا پاکستان ہے. میں آج بھی اس کو پاکستان کہتا ہوں, میری نظر میں وہ آج بھی پاکستان ہے, اور ایک وہ وقت آئے گا کہ وی ول بی یونائٹڈ انشاءاللہ تعالی. بہت سی تلخ باتیں کر رہے ہیں آزاد بن حیدر, پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے, پاکستان کے ان علمیوں کے حوالے سے جس نے ہمارے نہ صرف مورال کو بلکہ ہمارے جغرافیہ کو بھی تقسیم کر دیا. مگر یہ ان کی اپروچ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس کو آج بھی مشرقی پاکستان کہتا ہوں, اور یہ پر امید ہے کہ ایک نہ ایک دن ان میں ہم آہنگی اسی طرح کی دوبارہ پیدا ہوگی. ناظرین, بہت ساری باتیں تھیں, اتنا بڑا موضوع ہے اور اتنی بڑی تاریخ ہے کہ جس پر گفتگو کرنے کئی گھنٹے چاہیے, لیکن وقت کی قلت ہمارے پیش نظر ہے. ہمارے پروگرام کا ایک فارمیٹ وقت کے حوالے سے متعین ہے. پروگرام اپنے آخری مرحلے پر ہے, اس مرحلے پر جس پر ہم اپنے مہمان سے ایک پیغام لیتے ہیں اپنے دیکھنے اور سننے والوں کے لیے. تو میں آزاد صاحب سے ایک درخواست کروں گا کہ آزاد صاحب, ہمارا پروگرام قریب الختم ہے, وقت کی قلت ہے, لیکن اس مرحلے پر ہم اپنے مہمان سے ایک پیغام لیتے ہیں اپنے دیکھنے والوں کے لیے, سننے والوں کے لیے, پوری قوم کے لیے. آپ کوئی پیغام دینا چاہیں تو یہ پلیٹ فارم حاضر ہے. دیکھیے, یہ تاریخ میں صرف ایک نعرے کو لے کر ہم لوگ بچوں کو یاد ہے, کسی کو نہیں بھی, کہ لے کے رہیں گے پاکستان, بٹ کے رہے گا ہندوستان. اس کے علاوہ اور 2 نعرے تھے, اور جو بڑے اہم نعرے ہیں. اس میں ایک نعرہ تو یہ تھا کہ جب ہندو کہتے تھے ہندو ہندوستان, تو ہم لوگ کہتے تھے اردو مسلم پاکستان. یہ بات, اور ایک بات اور جس نے بالکل ایک ایمانی کیفیت پیدا کر دی تھی, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, یہ بھی نعرہ تھا. اور اس نعرے نے تو علماء کرام کو اس میں سے خانقاہوں سے بھی نکال دیا, درویشوں کو بھی نکال دیا, پوری قوم نکل آئی. اور یہ ریاست پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. آج جتنی فساد کی جڑ ہے, قائد اعظم نے کہا تھا کہ تم میں کوئی سندھی نہیں ہے, تم میں کوئی بلوچ نہیں ہے, تم میں کوئی پنجابی نہیں ہے, تم میں کوئی پٹھان نہیں ہے, تم میں کوئی شیعہ نہیں ہے, تم میں کوئی سنی نہیں ہے, تم سب مسلمان ہو. آج بھی اس کی ضرورت ہے کہ ہم قائد اعظم کے ان الفاظ کو عملی طور پر, اور آئین تو ہمارا ہے اسلامک ریپبلک آف پاکستان, لیکن اردو کے اوپر, کوٹا سسٹم پر, پھر علماء کے کردار پر, قرارداد مقاصد پر, پھر جو
31 علماء نے جو 21 پروگرام بنایا، آج یہ طالبان والبان یہ سب ختم ہو جائیں گے. آپ صرف اس ملک کو اسلامک، ریئل اسلامک کانسٹیٹیوشن بنائیں. یہ اسمبلیوں میں جو لوگ آتے ہیں، یہ 62 اور 63 میں یہ امین اور صادق ہیں. اس کا فیصلہ اسلامک ایڈوائزری کونسل کو کرنے دیں. یہ اسلامک ایڈوائزری کونسل کا کام ہے، یہ ریٹرننگ آفیسروں کا کام نہیں ہے کہ یہ پوچھے کہ 12 پھلوں کے نام بتلاؤ، تو اس نے کہا جی کہ 4 پھل تو یہ ہیں اور 8 کیلے. یہ کوئی یہ 62 اور 63 پر پورا اتارے اور اسلامک ایڈوائزری کونسل کو پوری پاور دیں، اس لیے کہ اس ملک میں سود حرام ہے، وہ حرام ہی رہے گا. اور یہ کام اگر آج یہ کام ہم نے چلیے بھولے، غلطیاں ہو گئی، سب سے ہو گئی، لیکن جب تک یہ نہیں ہوگا پاکستان میں چین نہیں ہوگا. ہر ایک کو رائٹ دیں، کراچی سے لے کر فاٹا تک، وزیرستان تک، سب کو رائٹ، ان کے پورے رائٹ ملے. آج بلوچستان کا کوئی مسئلہ نہیں رہے گا، طالبان کا کوئی مسئلہ نہیں رہے گا، یہاں کراچی کا سب ایک یونٹی، فیتھ، یونٹی اینڈ ڈسپلن. تھینک یو ویری مچ. سب کو سب کے حقوق دیجیے، پاکستان کو ریئل اسلامک ریپبلک بنائیے، اردو، مسلم اور پاکستان، اس نعرے پر عمل کیجیے. اور ایک اور بہت اہم بات آزاد بن حیدر نے کہی کہ قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ میری پرائرٹیز میں پہلے تعلیم، پھر معیشت اور پھر دفاع ہے. اس صورت میں ہم پاکستان کو آج جو اپنے دفاع پہ خرچ کرتے ہیں، اگر یہ پہلے دن سے لاگو ہو جاتا تو ہم اس سے 4 گنا اپنے دفاع کے لیے رقم اسپیئر کر سکتے تھے. بہت قابل فکر، قابل فہم، قابل غور باتیں کی ہیں آزاد بن حیدر نے. ناظرین ان کو سوچئے گا، غور کیجئے گا اور کوشش کیجئے گا کہ آپ دوسروں تک پہنچائیں. پروگرام کا وقت ہوا. اپنے میزبان سلمان صدیقی کو اجازت دیجیے. اگلے پروگرام تک اللہ حافظ.